सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम। तो आइए सुनते हैं एक और नई सच्ची और अनोखी कहानी। पर उससे पहले हमारे चैनल वफा अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाना हरगिज न भूलें। पहली मर्तबा अपने शहर, माँ बाप, बहन भाई और अपनी प्यारी दादी जान से दूर जाने का ख्याल सता तो रहा था, मगर एक तरह आज़ादी भी थी। हॉस्टल में रहना तो मेरा बहुत पुराना शौक था, जो अब मेरे उस कॉलेज में दाखिले से पूरा होने जा रहा था। हमारे छोटे से शहर में लड़कियों के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। इस कॉलेज से मैंने जैसे तैसे इंटर तो कर लिया, मगर अब उसमें मजीद नहीं पढ़ना चाहती थी। मैंने उस बड़े कॉलेज में दाखिला फॉर्म जमा तो करवा दिया, मगर एक सवाल सामने खड़ा था। अगर दाखिला हो भी गया तो रहूंगी कहाँ? मेरे अम्मी और अब्बू लड़कियों की तालीम के बहुत हामी थे, इसलिए जब मेरा एडमिशन हो गया तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दे दी। अब्बू ने अपने जानने वालों के मशवरे के बाद उस हॉस्टल में, जो कि उस शहर का बहुत मुअज़्ज़ज़ और अच्छी रेपुटेशन वाला हॉस्टल था, मेरे रहने का बंदोबस्त कर दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा कॉलेज सिर्फ चंद मिनट की वॉक पर था। अब्बू मुझे खुद छोड़ने आए और मुझे कमरे तक छोड़कर बहुत सारी हिदायतों नसीहतों के साथ रुखसत हो गए। पर अब्बू के जाते ही जैसे मेरा सारा एतमाद किरची किरची हो गया। मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई और बेख्तियार रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ भाई? उस वक्त कमरे में मैडम नफीसा दाखिल हुई। मैडम नफीसा उस हॉस्टल की सुपरवाइजर थीं। घबराओ नहीं, सिर्फ चंद दिन सबको होम सिकनेस होती है, फिर आदत हो जाती है। उन्होंने मुझे प्यार से तसल्ली दी। ये देखो, उन्होंने अपने साथ खड़ी तकरीबन मेरी उम्र की लड़की से मेरा तारुफ कराया। ये लैला है, तुम्हारी रूममेट। मैंने इंतहाई दिलचस्पी से लैला का जायजा लिया। आखिर दिन रात उसके साथ रहना था तो दोस्ती तो करनी ही थी। लैला मेरी हम उम्र एक आम सी दुबली पतली लड़की नजर आई। मेरे सख्त जोश के जवाब में तो वो मुस्कुराई तक नहीं, सिर्फ अपना बर्फ जैसा सर्द हाथ मेरे हाथ से छुड़ाकर वो मुझे देख रही थी। लैला भी आज ही इस हॉस्टल में आई है। मैडम नफीसा ने मुझे बताया, तुम दोनों जल्दी से दोस्ती कर लो ताकि कभी बोर ना हो सको और घर वाले ज्यादा याद ना आए। लैला ने मैडम के मशवरे पर ज्यादा अमल नहीं किया। वो अपना सामान अपनी अलमारी में सेट करने लगी। उसकी देखा देखी मैं भी अपने कपड़े बैग से निकालकर अलमारी में लगाने लगी। दूसरे रोज हमारा कॉलेज शुरू हो गया। लैला भी मेरे कॉलेज में थी, मगर उसके सब्जेक्ट्स अलग थे, इसलिए हमारी क्लासें एक साथ नहीं थीं। चंद रोज पढ़ाई में लगकर वाकई मेरा दिल हॉस्टल में लग गया, मगर लैला से मेरी कोई खास बातचीत नहीं थी। वो खुद तो मुझसे कोई बात नहीं करती थी, बल्कि मेरी किसी बात का भी हूँ हाँ में जवाब देती। हर वीकेंड पर हॉस्टल की ज्यादातर लड़कियां अपने घरों पर चली जाती थीं, मगर कुछ लड़कियां जिनकी तादाद बराए नाम थी, वो हॉस्टल में ही रहती थीं। ये वो लड़कियां थीं जिनके घर हॉस्टल से कई घंटों की मुसाफत पर थे, और मैं और लैला उन्हीं लड़कियों में शामिल थी। लैला, तुम किस जगह से आती हो? मेरा मतलब है, तुम्हारा घर किस शहर में है? ऐसे ही एक वीकेंड पर जब हॉस्टल आधा खाली हो गया और मैं सख्त बोर हो रही थी, मैंने लैला से सवाल किया। वो न जाने किसी बहुत ही फटी पुरानी किताब का मुताला कर रही थी। मेरे सवाल पर उसने नजर उठाकर मुझे देखा। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे उस जवाब की हरगिज तवक्को नहीं थी। मैं सख्त गड़बड़ा गई। वो ऐसे ही भाई, तुम नहीं बताना चाहती हो तो ना बताओ। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर न जाने क्या जवाब दिया कि मैं खाक न समझ सकी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मैं सख्त मेहनत करने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, कोशिश, क्योंकि इंटर में अच्छे मार्क्स ले आना तो आसान था, मगर अब पढ़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही थी। मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ रही थी। हमारे अक्सर टेस्ट होते थे जिनमें मेरे नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे थे। क्या करूं? किताब पर नजर जमाकर मैंने सोचा, इस तरह तो मैं फेल हो जाऊंगी। लगता है ट्यूशन लेनी पड़ेगी। जब अम्मी का फोन आया तो मैंने अम्मी से अपनी मुश्किल का जिक्र किया। देखो बेटा, अम्मी ने मेरी बात के जवाब में कहा, अपने घर के हालात तुम जानती हो। तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह अब मजीद अखराजात की इजाज़त नहीं देती। तुम्हारे कॉलेज की फीस, तुम्हारे हॉस्टल का किराया, तुम्हारे खाने पीने का बिल, ये सब मिलकर अच्छा खासा पैसा बन जाता है। इससे ज़्यादा बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे 2 छोटे बहन भाई और भी हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तुम खुद मेहनत करो या किसी लड़की से मदद ले लिया करो। अम्मी के तवील और लंबे लेक्चर के बाद तो किसी बहस की गुंजाइश नहीं रह गई थी। मेहनत तो मैं पहले से ही कर रही थी, मगर न जाने क्यों जैसे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। कॉलेज में टीचर्स का समझाया एक लफ्ज समझ में नहीं आता था। और लड़की, किस लड़की से मदद लूं? मेरी रूममेट तो बात करने की रवादार ही नहीं है।
جانے کیوں وہ بات ہی نہیں کرتی ہے. یہ خود پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے, کیسے پاس ہوگی. اس کو تو میں نے کبھی ٹیکسٹ بک کھولے نہیں دیکھا, ہمیشہ کوئی پرانا ناول اس کے ہاتھ میں ہوتا. میں نے چڑ کر سوچا. لیلا نے جیسے میری سوچ پڑھ لی. اس نے آنکھیں ناول سے ہٹا کر میری طرف دیکھا. کیا ہوا, کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں, میں نے جیسے گھبرا کر کہا. امتحانوں کی تاریخ آنے والی ہے اور کوئی خاص تیاری نہیں. تمہاری تیاری ہے؟ میں نے اس سے کہا, جس پر جواب میں اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول اپنے چہرے کے آگے کر لیا. ہاں. سخت تب کر میں نے سوچا, بدتمیز, بد لحاظ. شاید اسی ناپسندیدہ روم میٹ کی وجہ سے میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا. میں نے خود اپنا جائزہ لیا. دوسرے دن میں میڈم نفیسہ کے سامنے کھڑی ہو گئی. میڈم پلیز, آپ میری روم میٹ کو تبدیل کر دیں, یا تو میرا روم بدل دیں, مجھے کسی اور لڑکے کے ساتھ شفٹ کر دیں. مگر کیوں؟ میڈم حیران رہ گئی. اتنے ہفتے ہو گئے تم کو اس کے ساتھ روم شیئر کرتے, تو اب اچانک؟ بس میڈم, اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی. اس کا رویہ ٹھیک نہیں, وہ سخت مغرور ہے. میں نے اصرار کیا. مغرور ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا. اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے. یہ بات نہیں میڈم, تمیز یا بدتمیزی کیا, وہ تو بات تک کرنا پسند نہیں کرتی. حد یہ ہے کہ وہ تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی, ہوں ہاں بھی نہیں کرتی. اوہ, میڈم نے گہرا سانس لیا. تو یہ بات ہے. دیکھو ثانیہ, تم یہاں پڑھنے آئی ہو, گپے لگانے نہیں آئی, یا دوستیاں بڑھانے نہیں. اگر تمہاری روم میٹ خاموش مزاج ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تم اپنا دل پڑھائی میں لگاؤ. جہاں تک لیلا کی بات ہے تو اس کا تعلق بہت ہی عجیب سے خاندان سے ہے. ان کے گھروں میں لڑکیوں کو گھر سے باہر تک نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سخت ماحول ہے. اس کے والد کی سختی سے ہدایت ہے کہ لیلا کو کبھی کالج کے علاوہ باہر نہ نکلنے دیا جائے. یقیناً وہ لڑکیوں کی آپس کی دوستی کے بھی خلاف ہوں گے, اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی. مگر میڈم پلیز, آپ مجھے کسی روم میں شفٹ کر دیں. میں بزید رہی. اوکے ثانیہ, ابھی تو تمام کمروں میں لڑکیاں ہیں اور کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی جگہ خالی ہوئی یا کسی لڑکی نے کسی اور جگہ جانا چاہا تو میں تمہیں شفٹ کرنے کی کوشش کروں گی. وہ مجھے ٹال کر چلی گئی. میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی. اگلے کئی دن اسی طرح گزر گئے. کالج میں پڑھائی مشکل تر ثابت ہو رہی تھی. لیلا کا سرد رویہ اسی طرح برقرار تھا. کیا کروں دادی اماں؟ دادی اماں سے بات کرتی ہوں. پھر میں نے ان کو فون کیا. فون پر دادی سے بات کرتے ہوئے میں جیسے رو پڑی. لگتا نہیں کہ میں وہی ثانیہ ہوں. ایک دفعہ کا پڑھا ہوا مجھے یاد ہو جاتا تھا. اب ساری رات گزر جاتی ہے رٹے لگاتے, مگر ذہن ایسے جیسے خالی سلیٹ ہو. میں دادی سے اپنی مشکل بیان کر رہی تھی. تو فکر نہ کر ثانی, دادی نے مجھے تسلی دی. جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ سے مدد مانگ. انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے. نماز پڑھتی ہوں دادی اماں. اچھی بات ہے بیٹا, نماز پڑھا کرو, مگر ساتھ ساتھ ذہن کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھا کرو. دادی اماں نے پیار سے سمجھایا. لمبے وظیفے نہیں پڑھ سکتی دادی اماں, اتنا وقت نہیں ہوتا. ارے لمبے وظیفے نہیں بیٹا, بس تو ایسا کر, عشاء کی نماز کے بعد تسبیح لے اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر, اپنی کتابوں پر دم کر اور پھر سبق یاد کر. دیکھ کیسا اچھا یاد ہوگا, عمر بھر نہیں بھولے گی تو. دادی نے اپنے انداز میں مجھے سمجھایا. اس دن رات کو میں نے عشاء کی نماز ادا کی. نماز کے لیے تمام لڑکیاں جو پابندی سے نماز ادا کرتی تھیں, ہاسٹل میں پرے ایریا تھا, وہاں جمع ہو جاتی اور نماز پڑھتی. میں بھی وہی نماز ادا کرتی تھی. نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی, اپنی کتابوں کا بیگ کھولا اور پڑھنے لگی, بلکہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی. مگر مجال ہے ایک لفظ بھی سمجھ میں آیا ہو. لائٹ آف کرو. اپنے بستر پر چہرے پر بازو رکھ کر سوتی لیلا نے لائٹ کی طرف اشارہ کیا. میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر لائٹ بند کر دی اور سائڈ لیمپ جلا لیا. ہاسٹل کے رولز کے مطابق رات 11 بجے لائٹ آف کر دیتے تھے. جن اسٹوڈینٹس کو پڑھنا ہوتا وہ لیمپ جلا لیتے. ایک اور مصیبت میں نے جل کر سوچا, خود تو کمبخت کبھی پڑھتی نظر نہیں آتی, اب لیمپ کی مدھم روشنی میں پڑھو. مگر کیسے؟ ایک لفظ یاد نہیں ہو رہا تھا. اچانک مجھے دادی کے الفاظ یاد آ گئے. میں نے اپنے پرس سے امی کی دی ہوئی مکہ شریف سے لائی ہوئی تسبیح نکالی, سر پر دوپٹہ جمایا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی. آیت الکرسی تو روز دن میں بھی کئی بار پڑھتی تھی, مگر نہ جانے کیوں اس رات کے اس پہر لیمپ کی روشنی میں آیت الکرسی پڑھنے میں ایک عجیب سرور آنے لگا. چند منٹوں کے بعد لگا میری زبان نہیں, میرا دل, میرا رواں رواں, میری نس نس ورد کر رہی ہے. میری آنکھیں بند ہونے لگی. میرے ذہن سے جیسے بادل چھٹنے لگے. میں مکمل انہماک سے توجہ سے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی اور کمرے میں مکمل خاموشی تھی, اتنی کہ پتہ گرے تو آواز آئے. اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. آہ آہ, جیسے کوئی کرا رہا ہے. میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی. وہ اس خاموش کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی میں
میری روم میٹ لیلا اپنے بیڈ پر 2 زانوں بیٹھی تھی جیسے نماز پڑھنے کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے اور اس کی آواز انسان کی نہیں تھی، غیر انسانی آواز لگ رہی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ لیلا کیا کر رہی تھی؟ کیوں کر رہی تھی؟ میں پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے باہر بھاگی۔ ہرگز نہیں میڈم، اب لیلا کے ساتھ نہیں رہوں گی میں۔ میری شدید التجا کے جواب میں میڈم نے کوئی خاص رد عمل نہیں ظاہر کیا۔ دیکھو ثانیہ، جب میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ ڈرامہ نہیں میڈم، ڈرامہ نہیں ہے، پلیز آپ میرا یقین کریں۔ میں ایک لفظ جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میری آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، یا اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ میڈم نفیسہ جو چند لمحے مجھے دیکھتی رہیں، ٹھیک ہے، میں جلد کوشش کروں گی کہ تم کو کوئی اور روم دے دیا جائے جب تک تم اس کمرے میں رہو۔ ہرگز ہرگز نہیں، میں نے گھبرا کر کہا۔ میں ایک لمحے بھی وہاں نہیں رہوں گی۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ لیلا اس وقت میڈم نفیسہ کے آفس میں داخل ہوئی۔ لیلا کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے میری جان نکل گئی، مگر اس وقت وہ بالکل نارمل ہمیشہ والی لیلا لگ رہی تھی۔ اصل میں بیمار ہوں، اس نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اس نے اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ اپنی زبان کھولی۔ اصل میں ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے، اتنا کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں محض معمولی شک پر قتل کر دینا عام سی بات ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کو اتنا گھوٹ کر دبا کر رکھا جاتا ہے کہ یہاں کی لڑکیاں ایک دن بھی وہاں نہ رہ سکیں۔ میں اپنے بابا کی واحد بیٹی ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے میں اس ہاسٹل میں آ سکی ہوں، ورنہ تو ہمارے خاندان کی لڑکیوں نے اسکول تک کی شکل نہیں دیکھی۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں اور میڈم نفیسہ جیسے منہ کھولے اس کی کہانی سن رہے تھے۔ میں گاؤں میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں عورتوں پر وہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ میں مرگی کی مریض بن گئی۔ کوئی شور، کوئی حادثہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ پر دورہ پڑتا ہے، میرے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں۔ اوہ، میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو یہ بات تھی جس کو میں کہیں اور جوڑ رہی تھی۔ اگر تم کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی تو آئی ایم سوری۔ لیلا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے میڈم کو الگ روم کے لیے منع کر دیا اور لیلا کے ساتھ رہنے لگی، مگر اس روز والے واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ لیلا مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگی۔ کبھی وہ مجھے اپنے خاندان کے مردوں کی بے رحمی کے واقعات سناتی تو اس کے چہرے پر نفرت جھلکنے لگتی۔ میرے خاندان کے مردوں کے لیے قتل کرنا، خون بہانا معمولی بات ہے۔ یہ سب سن کر تو میرے جسم سے جان ہی نکل جاتی۔ میں ویسے ہی بہت ڈرپوک واقع ہوئی ہوں۔ بہت جلدی سے یہ وقت گزرے، میں امتحان پاس کروں، اپنے گھر جاؤں۔ بہت دن ہو گئے گھر گئے، مگر امتحان پاس ہو تو کیسے؟ پڑھائی تھی کہ مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرے دن بھی میرا ایک اہم ٹیسٹ تھا۔ میں کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ لائٹ آف کر دو، لیلا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اوہ، میں نے خوف محسوس کی۔ یہ کیا؟ میرا ٹیبل لیمپ نہیں جلا، شاید اس کا بلب فیوز ہو گیا تھا۔ لیلا پلیز تم آنکھوں پر تکیہ رکھ لو، میں نے التجا کی۔ میرا لیمپ آن نہیں ہو رہا، تمہیں پتا ہے کہ میں جلتی لائٹ میں نہیں سو سکتی۔ لیلا نے غرا کر کہا، گو ٹو ہیل۔ میں نے کتاب میں سے نظر ہٹائے بغیر سوچا، کوشش کرو لیلا پلیز۔ اوہ، اس کے حلق سے جیسے کسی جانور کی آواز برآمد ہوئی، اور یہ کیا؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ لیلا اپنے بیڈ پر بیٹھی مجھے خونی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی نہیں تھی، ان میں کوئی اور تھا۔ چند لمحے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ بڑھتے بڑھتے وہیں بیٹھے بیٹھے لمبا ہوتا گیا، یہاں تک کہ سوئچ بورڈ تک پہنچ گیا اور اس نے لائٹ آف کر دی۔ اس کے بعد تو میرا وہاں رہنا محال تھا۔ میں دوڑتی ہوئی میڈم کے پاس گئی۔ میڈم، آپ پلیز لیلا کو میرے کمرے سے ہٹا دیں، یا مجھے۔ تم پاگل ہو، مجھے لگتا ہے تم نفسیاتی مریضہ ہو۔ ارے اسی دن تو آ کر اس نے معافی مانگی ہے، کیا چاہتی ہو؟ ایک بیچاری نازک سی لڑکی پر اتنا ظلم؟ تمہیں خود پڑھنا نہیں ہے اور سارا الزام اس پر لگا رہی ہو۔ میڈم پلیز، آپ نہیں سمجھتی ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ وہ مجھے مار دے گی میڈم، وہ مجھے مار دے گی۔ تم ایسے نہیں سنو گی۔ ابھی تمہیں اس کمرے میں لے کر جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کیا کر رہی ہے وہ۔ میڈم مجھے بازو سے پکڑتی ہوئی میرے کمرے میں لے کر آئی۔ لیلا تو سو رہی تھی۔ میڈم نے مجھے دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ لائٹ آن ہے۔ اس وقت رات کے 12 بجے تم لائٹ آن کر کے کیا کر رہی ہو؟ میڈم میں پڑھ رہی تھی اور تم کہہ رہی تھی لیلا تمہیں مارنا چاہتی ہے، اس کے ہاتھ لمبے ہو گئے، انسان نہیں ہے، کوئی جن یا روح ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا جھوٹ بولو گی؟ تمہارے بابا سے تمہاری شکایت کرنا ہوگی۔ میڈم آپ سنیں، پلیز سنیں، یہ رات میرے لیے بہت مشکل گزرے گی۔ میڈم اپنے پاس سلا لیں، یہاں نہ چھوڑیں۔ تم نہیں سننے والی ہو،
تمہیں یہی رہنا ہوگا اور یہی رہنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے اندر دھکا دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے مجھے مار دیا۔ لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کہانی آپ تک کیسے پہنچی؟ تو وہ ڈائری تھی جس میں سب کچھ لکھتی تھی میں، اور وہ ڈائری میری دادی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ڈائری میں نے سب کچھ لکھا تھا۔ دادی، مجھے لگتا ہے میرے روم میں رہنے والی لیلا مجھے مار دے گی۔ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، اور میڈم وہ مجھ پر یقین نہیں کرتی ہیں۔ وہ لڑکی مجھے مار دے گی۔ پھر وہ ہاسٹل ہاؤنٹیڈ ہاسٹل ہو گیا، پر اسرار ہاسٹل، جہاں پر وہ خبیث جنزادی ہر لڑکی کو مارتی تھی۔ میڈم نفیسہ کو بھی اس نے ان کے